औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी आँख का जो है वो मसला बना है, तो इसलिए जो है आज मैं लिखूँगा नहीं, सिर्फ़ जस्ट स्टोरी जो है वही अपलोड करूँगा। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आप सबसे। चलिए जी, कहानी का आगाज़ जो है वो शुरू करते हैं। पाताली सही रास्ते पे जा रही थी। 1.5 फरलांग का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद हम कब्रिस्तान के शिकस्ता गेट पर आ गए। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ कि 200-300 साल पुराना ये क्रिश्चियन कब्रिस्तान था, जिसकी कब्रें टूट फूट का शिकार हो रही थी। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने कब्रिस्तान को पहचान लिया था। जहां कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवारें थी, इसके करीब ही वो खंडर था जिसके तहखाने में रोहनी कैद थी, और जहां नतालिया मुझे अगवा करके लाई थी और जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। खंडर को देखकर मुझ पर एक हौल सा तारी हो गया। अगरचा मैं गायब था और मेरे बाजू पर काले जादूगर का दिया हुआ तिलिस्मी हड्डी का तावीज़ बंधा हुआ था, इसके बावजूद मुझे खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि नतालिया की आसेबी ताकत थी जिसका मुकाबला कोई बदरू नहीं कर सकती थी। मुझे ये भी अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि काले जादूगर का तावीज़ भी नतालिया की आसेबी ताकत के आगे शिकस्त खा जाए और रोहनी के साथ मैं भी दोबारा नतालिया की कैद में चला गया। पाताली कब्रिस्तान की दीवार के पास आकर रुक गई। मैं उसे धड़कते दिल के साथ देख रहा था। अंधेरे में मुझे उसकी शक्ल और सूरत और जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुझे दीवार के साथ बैठने का इशारा किया और मेरे पास वो भी बैठ गई। वो मुसलसल खंडर की तरफ देखे जा रही थी। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कोई खुफिया मंतर पढ़ रही थी। पहाड़ी इलाके की सर्द रात और पुरस्रार थी। धुंध की एक लहर ने वीरान खंडर के गिर्द लपेटकर इसे और ज्यादा पुरस्रार बनाया हुआ था। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक ऐसी गड़गड़ाहट की थी जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे हर लम्हे नतालिया के आसेब का खतरा लगा हुआ था, और इस वक्त तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं मौत के मुंह में बैठा हुआ। इस गड़गड़ाहट का पाताली पर कोई असर नहीं हुआ था। वो इसी तरह बुत बने बैठी वीरान खंडर की तरफ मुसलसल देखे जा रही थी और खुफिया मंत्र पढ़ रही थी। दूसरी बार गड़गड़ाहट की आवाज बड़ी दूर से आती हुई लगी। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। पाताली ने मेरे कान में सरगोशी की, ये पंजा यहाँ जमीन में गाड़ दो। मैंने रीछ का पंजा उसके हाथ से ले लिया, उसे जमीन में गाड़ दिया। गीली नरम जमीन में पंजे के नाखून नीचे तक घुस गए थे। पाताली ने मेरे कान में कहा, रोहनी अंदर मौजूद है, मैं उसे लेने जा रही हूँ, तुम यहाँ से मत हिलना। अगर ये पंजा जमीन से बाहर उछलकर फिजा में गायब हो जाए तो फौरन यहाँ से फरार हो जाना। 1 मिनट की भी देर की तो मारे जाओगे। ये कहकर पाताली उठी और बिल्कुल सीधी होकर जैसे कोई नींद में चलता है खंडर की तरफ चल पड़ी। मैं कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार की ओट में बैठकर उसे देखता रहा। वो खंडर की करीब पहुंची तो धुंध की लहर ने उसे अपने अंदर छुपा लिया। वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। अब मैं इस मनहूस आसिबी फिजा में गैबी हालत में अकेला रह गया था। किसी वक्त मुझे लगता था कि ये बदरू पाताली मर जाएगी और रोहनी को भी अपने साथ मरवाएगी। उसकी वजह ये थी कि मैं नतालिया की ताकत से वाकिफ था और ये भी जानता था कि बदरूहें आसेबों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात होती तो रोहनी अब तक नतालिया के चंगुल से निकलकर वापस आ गई होती। किसी वक्त महसूस होता था, नहीं, ये पाताली बदरू खास ताकत दुर्गा बदरूक से लेकर आई है और इसके पास नताली के आसेब पर गालिब आने का तिलिस्मी मंत्र मौजूद है। 2-3 मिनट गुजर गए।
खामोशी और ज़्यादा गहरी और डरावनी महसूस होने लगी। कोई आवाज़, कोई आहट तक सुनाई ना दी। फिर ऐसा हुआ कि मुझे जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ ज़मीन के अंदर से आती एक गूंज सुनाई दी, जैसे ज़मीन की गहराइयों में से कोई बहुत बड़ी चट्टान टूटकर खोलते हुए लावे में गिरी हो। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ और ज़मीन की तरफ देखने लगा। रीछ का पंजा इसी तरह ज़मीन में धंसा हुआ था। एकदम से मुझे लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे ज़मीन सख्त गर्म हो गई है। मेरे पाँव जलने लगे। मैं उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। उसी लम्हे वीरान असेबी खंडर की तरफ से ऐसी वहशतनाक आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़े रीछ से बहुत बड़ी बिल्ली लड़ रही हो। ये आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मुझे यकीन है कि इसके खौफ से सर्द रात की खामोशी भी लहर उठी होगी। मेरे पाँव के नीचे ज़मीन ज़्यादा गर्म होती जा रही थी। मैं गायब ज़रूर था, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि पाताली की अंगूठी पहनने से मैं इस तरह गायब हो जाता था कि मेरे जिस्म का बोझ बिल्कुल हल्का नहीं होता था। थोड़े थोड़े मेरे पाँव ज़मीन पर ज़रूर लग रहे थे। मैं कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार पर चढ़कर बैठ गया। मैं 1 सेकंड के बाद रीछ के पंजे को भी देख लिया करता। वो अभी तक ज़मीन में धंसा हुआ था। पाताली ने कहा था कि अगर पंजा गायब हो जाए तो फौरन तुम वहाँ से भाग जाना। मैं वीरान खंडर की तरफ भी देख रहा था। फिज़ा एक बार फिर सकूत तारी हो गई थी। किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे देखते ही देखते वीरान खंडर में से एक चीख की आवाज़ आई। उसके बाद दूसरी चीख की आवाज़ बुलंद हुई। इन आवाज़ों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। फिर एक ऐसी आवाज़ के साथ जैसे रॉकेट फायर हुआ, रीछ का पंजा ज़मीन से निकल ऊपर की तरफ उठा और गायब हो गया। वीरान खंडर में चीखें ही चीखें बुलंद हो रही थी। मैं तेज़ी से पीछे की तरफ भागा। एकदम दौड़ने से मुझे एक धचका लगा और मैं ज़मीन से गुब्बारे की तरह 4 फुट बुलंद होकर फिज़ा में उड़ता चला गया। मैं अपने बाजू उस तरफ चलाने की जैसे तैराकी करने का मुकाबला होता है, समुद्र में पूरी ताकत लगाकर तैरे जा रहा था। मैं उड़ते उड़ते दरख्तों के ऊपर आ गया और जिस तरफ को मेरा रुख था मैं उसी सिमत को प्रवास करने लगा। बाजुओं को चलाने से इतना फ़र्क ज़रूर पड़ा था कि मेरी रफ्तार एकदम तेज़ हो गई थी और फिर मैं इसी रफ्तार के साथ प्रवास करने लगा। हिल स्टेशन की पहाड़ी, होटल और मकानों की रोशनियाँ मेरे नीचे से गुजर गई थी। मैंने इनको जहन में रख कर अपना रुख बदल कर चंडीगढ़ शहर की तरफ कर लिया था। अब मैं पहाड़ी इलाके में पहाड़ों के ऊपर से ज़मीन से 200-250 फुट की बुलंदी पर प्रवास करता चला जा रहा था। ये सोच रहा था कि पाताली को भी नतालिया के आसेब ने पकड़ लिया है। वो शायद जिंदा नहीं बची होगी। मुझे पहले ही डर था कि ये बदरू नतालिया के आसेब का मुकाबला नहीं कर सकेगी। खुदा जाने पाताली की हिमाकत की वजह से रोनी के साथ नतालिया के आसेब ने क्या सलूक किया होगा। शायद मैं काले जादूगर के तिलिस्मी हड्डी वाले तवीज़ की वजह से नतालिया के हमले से महफूज बच गया था, वरना वो मुझे वहाँ से कभी भी भागने न देती। बहरहाल खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी जान बच गई। मगर अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, यही सवाल मुझे परेशान किए जा रहा था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे दुर्गा के पास वापस जाना चाहिए और इसे सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। वही मुझे बता सकती है कि अब मुझे क्या करना होगा। कुछ देर के बाद नीचे किसी नीम पहाड़ी शहर की बेशुमार छोटी बड़ी झिलमिलाती रोशनियां नजर आने लगी। मैं समझ गया था कि यह चंडीगढ़ है। इसके आगे मुझे मालूम नहीं था कि जयपुर जाने के लिए मुझे फिजा में अपने आप किस तरफ को रुख करना होगा। ये मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल काम था। मैं अकेला कभी फिजा में प्रवास करते हुए किसी शहर की तरफ नहीं गया था। मैंने यही मुनासिब समझा कि चंडीगढ़ उतर जाता हूँ और वहाँ से बजरिया ट्रेन जयपुर जाऊँगा। मैंने नीचे रोशनियों की तरफ गोता लगाया और तेज़ी से नीचे आने लगा। मैं एक छोटे से पार्क में उतर गया।
رات کے وقت تھا، پارک میں مرکزی لیمپ روشن تھے، کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں غیبی حالت میں آہستہ آہستہ چلتا پارک کے گیٹ سے باہر نکل کر سڑک پر آ گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، سڑک دور تک سنسان پڑی تھی۔ میں اور پاتالی جلندھر تک ٹرین میں آئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ایک پرائیویٹ ٹیکسی سے چندی گڑھ کا سفر طے کیا تھا۔ پاتالی تو جتنے چاہے پیسے کرنسی نوٹوں کی شکل میں پیدا کر لیتی تھی، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں تھا۔ میں نے چلتے چلتے اپنی پتلون کی جیب کو ٹٹولا تو میں حیران رہ گیا کہ میری پتلون کی پچھلی جیب میں ایک بٹوا پڑا تھا۔ میں نے کبھی بٹوا نہیں رکھا تھا۔ میں نے بٹوے کو کھول کر دیکھا تو کافی نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پاتالی نے میری جیب میں رکھ دیے۔ چندی گڑھ بھارتی پنجاب کا دارالحکومت ہے اور بڑا خوبصورت اور ماڈرن شہر ہے۔ وہاں بڑے بڑے ہوٹل ہیں جو ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ میں نے دور سے ایک ہوٹل کا چمکتا ہوا سائن بورڈ پڑھا تو میں اس کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر میں ایک طرف اندھیرے میں ہو گیا اور میں نے پاتالی کی انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار کر جیب میں رکھ لی۔ انگوٹھی کے اترتے ہی میں انسانی شکل میں واپس آ گیا۔ میں نے ہوٹل کے کاؤنٹر پر آ کر کاؤنٹر بوائے سے پوچھا، یہاں سے جلندھر کی طرف بسیں کہاں ملتی ہیں؟ اس نے کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، مجھے دلی جانا ہے۔ اس نے کہا، پھر آپ کے لیے یہی مناسب رہے گا کہ چندی گڑھ سے امبالہ جانے والی کوسٹر میں بیٹھ جائیں، وہ آپ کو بڑے آرام سے امبالہ پہنچا دے گی، وہاں سے آپ دلی کی ٹرین پکڑ لیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ امبالہ جانے والے کوسٹر کوچ کب ملے گی تو اس نے کہا، ابھی رات کے 2 بجنے والے ہیں، کوسٹر صبح 6 بجے چلے گی۔ میں نے پوچھا، کیا میں یہاں آپ کے ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر وقت گزار سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نو پرابلم، ضرور بیٹھ جائیں۔ میں لابی میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک بہرا آ گیا۔ اس نے پوچھا، سر کیا پئیں گے؟ میں نے کہا، چائے لے آؤ۔ بہرا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کے برتن میرے آگے رکھ گیا۔ میں چائے بنانے لگا۔ میں نے چائے بناتے ہوئے لابی کا جائزہ لیا۔ لابی تقریباً خالی پڑی تھی۔ 3 صوفے چھوڑ کر ایک نیلی ساڑی والی عورت بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے ہی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں دوسری طرف کر لیں، چائے بنائی اور خاموشی سے پینے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دلی سے بھی ٹرین کے ذریعے ہی جے پور جاؤں گا، درگا کے پاس جاؤں گا۔ اب مجھے ہوا میں اڑ کر کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کافی پیسے آ گئے ہیں، میں ٹرین میں سفر کر سکتا ہوں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ وہی نیلی ساڑی والی عورت اپنے صوفے سے اٹھ کر میرے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی، مگر مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا کہ وہ کس لیے میرے پاس آئی ہے، اس عورت نے کہا، میں ایک عجیب مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہوں، پلیز میری مدد کیجیے۔ وہ بڑی صاف اردو زبان میں بول رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ گھبراہٹ بھی تھی۔ میں نے پوچھا، میں یہاں خود اجنبی ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عورت نے کہا، مجھ سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ایک پاپ ہو گیا ہے، بھگوان کے لیے مجھے اس کی سزا دے۔ میں نے پوچھا، اس سے کیا گناہ ہو گیا ہے؟ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا نام انجلی ہے، میں دلی میں اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی کہ ایک آدمی سے مجھے محبت ہو گئی، وہ بھی مجھ سے بڑا پریم کرنے لگا۔ اس نے کہا، چلو دلی بھاگ چلتے ہیں، چندی گڑھ چلے جاتے ہیں، ہم وہاں شادی کر لیں گے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، اپنے خاوند کو چھوڑ کر اپنے پریمی کے ساتھ یہاں چندی گڑھ بھاگے۔ وہ آدمی بڑا دھوکے باز نکلا۔ اس نے مجھے اس ہوٹل میں اپنے ساتھ بیوی ظاہر کر کے رکھا، مگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی۔ میں اپنے ساتھ جو زیورات اور پیسے لائی تھی وہ بھی ختم ہو گئے، تو وہ دھوکے باز مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔
اب میں یہاں پریشان بیٹھی ہوں، میرے پاس ہوٹل کا بل ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں نے کہا آپ ٹیلی فون کر کے اپنے خاوند کو یہاں بلوا لیتی۔ اس نے کہا میں اپنے خاوند کو فون کیا تھا، اس نے کہا کہ یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ مجھے آئندہ فون نہ کریں، وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب میں دلی اپنے ماتا پتا کے پاس جانا چاہتی ہوں، مگر میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ہوٹل والے بھی بل ادا کرنا ہے، پلیز میری مدد کیجیے، آپ مجھے اچھے آدمی لگتے ہیں۔ میں نے کہا شریمتی جی، میں آپ کا ہوٹل کا بل بھی ادا کر دیتا ہوں اور آپ کو دلی تک ریل گاڑی کا کرایہ بھی دے دیتا ہوں، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ عورت نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا مجھے اکیلی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پلیز آپ مجھے دلی تک چھوڑ آئیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی دلی جانا ہے، آپ میرے ساتھ جا سکتی ہیں، آپ کا ہوٹل کا بل کتنا ہے؟ اس نے پرس میں سے بل نکال کر مجھے دے دیا، یہ 1250 روپے کا بل تھا۔ میں نے بٹوے میں سے پوری رقم نکال کر اسے دے دی، یہ بل آپ ادا کر دیں۔ عورت نے کہا آپ نے میری زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیا، آپ انسان نہیں دیوتا ہے۔ میں نے کہا بی بی، میں کوئی دیوتا وغیرہ نہیں ہوں، معمولی سے انسان ہوں، میرے پاس پیسے تھے، آپ کی ضرورت پوری کر دی۔ انسان اگر کسی ضرورت مند کی مدد کر سکے تو اسے ضرور کرنی چاہیے، جائیں بل ادا کریں۔ عورت اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ میں نے سوچا بیچاری مجبور عورت ہے، ایک بدماش کے جھانسے میں آ گئی۔ اچھا ہوا کہ میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے مصیبت سے نکال دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ دلی لے چلتا ہوں، وہاں اسے ٹیکسی میں بٹھا دوں گا کہ جاؤ بی بی اپنے ماتا پتا کے گھر جاؤ اور پھر کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ عورت بل ادا کر کے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے کہا بی بی میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک انسانی فرض ادا کیا ہے، میں اتفاق سے یہ فرض ادا کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ آپ مجھے مسلمان لگتے ہیں، عورت نے کہا۔ میں نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ دلی کے ہیں، کہیں ملازمت کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا بی بی اس قسم کے کسی قسم کا سوال کا جواب دینا میں پسند نہیں کروں گا، آپ کو دلی جانا ہے، اب دلی پہنچا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر میں باہر صبح کا اجالا نمودار ہو چکا تھا۔ میں نے عورت سے کہا ہم یہاں سے ایک کوچ میں بیٹھ کر امبالہ تک جائیں گے، امبالہ سے ہم دلی کے لیے ٹرین پکڑیں گے۔ وہ بولی جیسے آپ کی مرضی۔ وہ میری طرف اس طرح دیکھتی جیسے کوئی پجاری عورت اپنے کسی دیوتا کی طرف دیکھ رہی ہو۔ میں نے کہا تھوڑا سا ناشتہ کر لیں، رستے میں شاید کہیں ناشتہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس نے اپنے اور اس عورت کے لیے ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ ہم ناشتہ کرنے لگے۔ عورت کے اندازے سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ گھریلو قسم کی سیدھی سادی عورت ہے، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ ایسی عورتیں بڑی جلد ان بدماشوں کے جھانسوں میں آ جاتی ہیں۔ ناشتہ کرتے کرتے ہمیں 5 بج گئے۔ وہیں سے ہم بسوں کے اڈے پر آ گئے، وہاں سے ایئر کنڈیشن بسیں اور کوسٹرز چلتی تھیں۔ میں نے امبالہ کے 2 ٹکٹ لیے اور ایک آرام دہ ایئر کنڈیشن کوسٹر میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد کوسٹر امبالہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ سفر لمبا نہیں تھا مگر بڑے آرام دہ تھا۔ ہم امبالہ پہنچے، وہاں ایک ہوٹل میں ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ وہاں سے ہم دلی جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے، دلی روانہ ہو گئے۔ رات 1 بجے دلی پہنچی۔ اس عورت نے کہا اتنی رات گئے ماتا پتا کے گھر نہیں جانا چاہتی، پلیز مجھے صبح پہنچا دینا۔ جے پور کی گاڑی بھی مجھے دن کے وقت ہی مل سکتی تھی۔ میں نے سوچا صبح اس کے گھر روانہ کر کے خود جے پور چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صبح چلے جانا، لیکن اتنا وقت ہمیں ڈرائنگ روم میں ہی گزارنا پڑے گا۔ وہ بولی کوئی بات نہیں۔ ہم وزٹنگ روم میں بیٹھ گئے، ہم 2nd کلاس کے وزٹنگ روم میں آ گئے۔ عورت کہنے لگی میرا سر درد کر رہا ہے، پلیز میرے ساتھ ریفریشمنٹ روم میں آ جاؤ، میں چائے پینا چاہتی ہوں۔ مجھے خود بھی چائے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے لے کر 2nd کلاس کے ریفریشمنٹ روم میں آ گیا۔
رات کے 1 بجے ریفریشمنٹ روم خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے چائے منگوائی۔ عورت کہنے لگی آپ کے لیے میں چائے بناؤں گا۔ اس نے بڑے اہتمام سے چائے کی خالی پیالیاں اپنے سامنے رکھی اور مجھ سے چینی پوچھی۔ میں نے کہا 1 چمچ۔ میری پیالی میں 1 چینی کا چمچ ڈالنا، پھر قہوہ ڈالا اور دودھ ڈالنے کے بعد چمچ ہلانے لگے۔ آپ سچ مچ میرے لیے دیوتا بن کر رہے۔ آپ نہ ہوتے تو خدا جانے میرا کیا حال ہوتا۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہی اور ساتھ ساتھ میری پیالی میں چمچ بھی ہلاتی گئی۔ میں نے کہا اتنا نہ ہلاؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، شمع کیجیے گا، مجھے خیال نہیں رہا۔ یہ کہہ کر اس نے پیالی میرے آگے کر دی، پھر اپنی پیالی میں چائے بنانے لگی۔ میں نے چائے کا 1 گھونٹ پیا، مجھے چائے پھیکی لگی، مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یوں ہی دیکھ رہی ہے۔ چائے کے 2-3 گھونٹ پینے کے بعد مجھے چکر سا آ گیا۔ میں نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور سر کو ایک ہاتھ سے دبانے لگا۔ عورت پوچھنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا یوں ہی چکر آ رہا ہے۔ وہ بولی پلیز آپ لیٹ جائیں، اور وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے بازو کو تھام لیا۔ اس وقت میرا جسم تقریباً سن ہو چکا تھا۔ میں نہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا، مگر میری زبان جیسے پتھر کی بن گئی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ عورت میرے بازو کو ٹٹول رہی ہے، جس بازو پر کالے جادوگر کا دیا ہوا ہڈی کا تعویذ بندھا ہوا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی بدروح ہے، جسے نتالیہ نے میرا تعویذ چرانے کے لیے بھیجا۔ اس کا خیال آتے ہی میں نے کلمہ پاک دل میں ورد شروع کر دیا، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے جسم اور اپنی روح کی طاقت کو ایک جگہ مرکوز کرتے ہوئے کہا دفع ہو جاؤ بدرو، دفع ہو جاؤ۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنا تھا کہ عورت کی شکل ایک دم بدرو کی شکل بن گئی۔ وہ چیخ مار کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ اس کا جسم شعلوں میں بھڑکا اور وہ چیختی چلاتی غائب ہو گئی۔ اگر ریفریشمنٹ روم خالی نہ ہوتا تو وہاں نہ جانے کیسا ماحول پیدا ہو جانا تھا۔ ریفریشمنٹ روم خالی تھا اور اس بدروح کی چیخوں کی آواز بھی شاید کسی نے نہیں سنی تھی، کیونکہ دوسرے کمرے میں کوئی نہ کوئی ملازم باہر ضرور نکل آتا، نہ کوئی باہر آدمی آیا یہ معلوم کرنے آیا کہ یہ چیخیں کی آواز کیسی ہے۔ بدروح کے غائب ہوتے ہی میرے جسم میں ایک طاقت سی واپس آ گئی اور میرے سر کا چکر بھی ختم ہو گئے۔ میں نے بازو ٹٹول کر دیکھا، تعویذ اسی طرح میرے بازو کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بدروح کے حملے سے بچا لیا تھا۔ اتنے میں بیرا آ گیا۔ سر کچھ اور چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا نہیں، کتنا بل ہوا؟ اس نے بل نکال کر میرے آگے پلیٹ میں رکھ دیا۔ میں نے بٹوے میں سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر پلیٹ میں رکھ دیا اور باہر آ گیا۔ میرا دل اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھک نہیں رہا تھا۔ اگر اللہ پاک کی مدد میرے ساتھ شامل نہ ہوتی تو نتالیہ کی بدروح کے اس حملے سے میرا بچنا ناممکن تھا۔ اس بدروح نے میری پیالی میں چمچ ہلاتے ہوئے کوئی منتر چائے میں پھونک دیا تھا، جس کا مجھے احساس نہیں ہوا تھا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کسی اجنبی عورت، اجنبی مرد کا اعتبار نہیں کروں گا، خواہ وہ کسی بھی قابل رحم حالت میں ہو، میرے پاس کیوں نہ آ جائے۔ میں صبح تک وزٹنگ روم میں بیٹھا۔ جے پور جانے والی گاڑی مجھے صبح 8:15 بجے ملی۔ میں اس میں بیٹھ کر جے پور پہنچ گیا۔ جے پور میں ادھر ادھر پھرنے کے یا کسی باغ میں بیٹھنے کے بجائے میں نے اسی وقت ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے انتظار کرنے لگا کہ کب آدھی رات ہوگی اور میں درگا کی بدروح سے ملاقات کرنے پرانے محل جاؤں گا۔ میں نے کمرے میں ہی رات کا کھانا منگوا لیا تھا۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت ہوا تو میں نے جیب میں سے پتالے کی انگوٹھی نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی۔ انگلی پہنتے ہی میں غائب ہو گیا۔ اب مجھے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بند دروازے سے ہی باہر نکل گیا۔ وہاں سے سیدھا ویران محل آ گیا اور تہ خانے میں بیٹھ کر درگا کی بدروح کا انتظار کرنے لگا۔ درگا کی بدروح ٹھیک آدھی رات کو نمودار ہوئی
اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ کہنے لگی پاتالی نے تمہیں نتالیہ کے آسیب سے بچا لیا لیکن خود پھنس گئی۔ میں نے کہا اسے بھی نتالیہ نے رونی کے ساتھ قید کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، نتالیہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاتالی کے داؤ پیچ کا مقابلہ کر سکے۔ پاتالی میری تمام غلام بدروحوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور طاقتور بدروح ہے۔ اسے عین وقت پر نتالیہ کے آسیب کے حملے کا پتہ چل گیا تھا اور اس نے وہ منتر پڑھ لی کر اپنے اوپر پھونکا جو بدروح اس وقت پھونکتی ہے جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں منتر نہ پھونکا تو دشمن انہیں مار ڈالے گا۔ پاتالی نے بھی ایسا ہی کیا، اس کی جان بچ گئی۔ میں نے پوچھا پھر وہ مجھے ملی کیوں نہیں؟ کیا وہ تمہارے پاس واپس نہیں آئی؟ درگا نے کہا وہ اس حالت میں ہے کہ نہ تمہارے پاس آ سکتی ہے نہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا ایسی کون سی انہونی بات ہو گئی، کیا مجھے نہیں بتاؤ گی؟ درگا نے کہا وہ انہونی بات بتانے کے لیے تو میں یہاں تمہارے پاس آئی ہوں، کیونکہ اس وقت پاتالی کو صرف تمہاری ہی مدد کی ضرورت ہے۔ اسے تم ہی اس مصیبت سے نکال سکتے ہو جس میں وہ اپنے اوپر منتر پھونکنے کے بعد پھنس گئی ہے۔ میں نے درگا سے کہا آخر بات کیا ہوئی ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ درگا کی بدروح کہنے لگی شیروان تمہیں یاد ہے کہ رونی ایک بار تمہیں بدروحوں کی دنیا میں اپنی سہیلی مالنی کے پاس لے گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ درگا بولی اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ مالنی نے تمہیں ایک خطرناک منتر بتایا تھا جس کے صرف 4 شبد تھے؟ مجھے یاد ہے، میں نے کہا ہاں مجھے وہ 4 لفظ کا منتر اس وقت بھی یاد ہے۔ یہی 4 لفظوں کا منتر پڑھ کر چمگادڑ بن گیا تھا اور چمگادڑ بڑھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ مالنی نے مجھے جہاں مالنی بھیجنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ درگا بولی اور تمہیں یہ بھی ضرور یاد ہوگا کہ مالنی نے تمہیں کہا تھا کہ یہ 4 لفظوں والا منتر صرف اس وقت اپنے اوپر پڑھ کر پھونکنا جب موت تمہارے سامنے کھڑی ہو اور بچنے کا کوئی رستہ نہ ہو، کیونکہ یہ منتر کے پڑھنے کے بعد تم صرف غائب نہیں ہوگے بلکہ غائب ہوتے ہی کسی ایسے جانور کی شکل اختیار کر سکتے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی دوسرے انسان کی شکل اختیار کر لو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی جنگلی درندے بن جاؤ۔ اس کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں منتر بھول جائے اور تمہاری ساری زندگی جنگلی درندہ بن کر گزارنی پڑے۔ میں نے کہا لیکن جب یہ منتر اپنے اوپر پڑھ کر پھونک کر چمگادڑ بن گیا تھا تو مجھے تو یہ منتر یاد تھا، میں اسے دوبارہ اپنے اوپر پھونک کر ہی انسانی شکل میں واپس آ گیا تھا۔ درگا نے کہا تمہیں اس حالت میں یہ منتر اس وجہ سے یاد آ گیا تھا کہ تمہارے پیچھے مالنی کا ہاتھ تھا جو بدروحوں کی سردارنی ہے۔ اگر اس کا منتر تمہارے پیچھے نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ تمہیں منتر یاد ہی نہ رہتا اور تم اس وقت کسی چمگادڑ ہی بنے رہتے ہوئے ہوتے جب تک کہ دوبارہ تمہیں منتر یاد نہ آ جاتا۔ یہ بدروحوں کی سردارنی کا سب سے خطرناک منتر ہے۔ اس کی یہی ایک خطرناک بات ہے کہ اگر یہ منتر شکل بدلنے کے بعد یاد نہ آئے تو وہ عورت، مرد یا بدروح جس شکل میں ظاہر ہوئی ہوگی اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا اور اسی شکل میں زندہ رہے گا۔ میں کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ درگا مجھے پاتالی کے بارے میں کیا بتانے والی ہے۔ میں نے پوچھا کیا پاتالی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہو گیا؟ درگا نے کہا ہاں، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ تمہیں قبرستان کی دیوار کے پاس چھوڑ کر رونی کو قید سے نکالنے کے لیے ویران کھنڈر کے تہہ خانے کی بند دیواروں کے پاس آ گئی تو نتالیہ کا آسیب وہیں گھات لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فوراً اس پر حملہ کر دیا، مگر پاتالی بڑی ہوشیار تھی۔ اسے 1 سیکنڈ سے پہلے احساس ہو گیا کہ اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حملہ کسی بدروح کا نہیں بلکہ ایک خطرناک آسیب کا حملہ ہے جس سے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ اس نے فوراً 4 لفظی منتر پڑھ کر پھونک لیا۔ پھر درگا خاموش ہو گئی۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا پھر کیا ہوا؟ درگا بولی یہ 4 لفظوں والا خطرناک منتر پڑھنے کے بعد پاتالی غائب ہو کر ایک ایسی عورت کے جسم میں داخل ہو گئی ہے
جس کی جان کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے، 24 گھنٹے جس کے پیچھے پولیس بندوقیں رائفلیں لے کر اسے ہلاک کرنے کے لیے لگی رہتی۔ اس طرح وہ کسی بھی وقت پولیس کی گولیوں سے چھنی ہو کر ہلاک ہو سکتی ہے، یا پھر پولیس اسے پکڑ کر پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتی ہے، جہاں اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر اسے 1 سیکنڈ میں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب نتالیہ کے آسیب نے پاتالی کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ جان گیا ہے کہ پاتالی اپنے آپ موت کے منہ میں چلے گئی ہے، جہاں کسی بھی وقت موت اسے نگل سکتی ہے۔